बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दोबारा जंग शुरू हो जाए तो अरब अमारात का क्या हाल होगा? क्योंकि इस वक्त ख़बरें ये आ रही हैं और ईरान भी ये तस्दीक कर रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत ही खौफनाक हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है, जब मैं ये आपको बताऊँगा कि किस तरह अरब अमारात ने सीज़ फायर का ऐलान होने से पहले ईरान की तेल की तनसीबात को तबाह किया, तो आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त ईरान के साथ क्या सूरत हाल है यूएई की तिजारत के हवाले से, और ईरान के बाशिंदों के साथ इस वक्त अरब अमारात में क्या सलूक किया जा रहा है। जब ये सारी पिक्चर मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पर सऊदी अरब और अरब अमारात पिछले 45 साल से अरब अमारात और पिछले 70 साल से सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसकी वजूहात क्या है? क्या ये वन वे ट्रैफिक है, या अरब अमारात और सऊदी अरब को पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान की ज़रूरत है? इस हवाले से भी आपको बताऊंगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि भारत किस तरह ईरान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा था, और जब रजीम चेंज नहीं हुआ तो उसके बाद उसने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला। ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान में तो जो हालात चल रहे हैं सो चल रहे हैं, लेकिन दुबई के अंदर भी लोगों की तनख्वाहें कम की जा रही हैं, उनको निकाला जा रहा है। इस वक्त जो होटल और सियाहत की इंडस्ट्री है दुबई के अंदर, वहाँ पे किस हद तक और क्या सूरत हाल है, और इसके साथ ही कुछ एदाद व शुमार, ये तमाम सब कुछ बताने से पहले आपके सामने रखूँगा ताकि ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए कि इस वक्त अरब अमारात के अंदर सूरत हाल क्या है। टोटल आबादी अरब अमारात की 1 करोड़ 10 लाख है, और इसमें से 90% जो आबादी है वो 200 ममालिक के मुख्तलिफ बाशिंदों पर है, जिनमें से 38% भारत, जबकि 15% पाकिस्तान के लोग वहाँ पर आबाद हैं। 2025 के एदाद शुमार के मुताबिक अरब अमारात की अपनी जो आबादी है वो तकरीबन 13 लाख के करीब है, और हम ये देखते हैं कि उस जो 1 करोड़ आबादी है उसमें से 63% से ज़्यादा जो हैं वो मर्द हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग अकेले जाते हैं रोज़गार कमाने के लिए, और उनके जो बीवी बच्चे होते हैं या फैमिलियाँ होती हैं, ख़ानदान होते हैं, वो उनके अपने ममालिक के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अरब अमारात की जीडीपी 500 बिलियन डॉलर है, और 10 लाख 13 लाख जो लोग हैं उन पर जब ये डिवाइड होती है तो तकरीबन 53,000 डॉलर से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बनती है, यानी सालाना इनकम इनकी 53,000 डॉलर, जो कि पाकिस्तानी आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता है, यानी हर शख्स की उतनी है। अब अगर कहने को तो कहा जाता है कि तेल की इनकम है सारी अरब अमारात की, लेकिन जो इनकी इनकम है आमदन 40% तेल से आती है। टोटल अरब अमारात की बात कर रहा हूँ, और जिसके अंदर तेल की आमदन जो दुबई की बात की जाए तो 1% बनती है टोटल उसके जीडीपी का, और जो मजमूई कौमी पैदावार है उसका तकरीबन 30% जो है वो तेल का हिस्सा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ईरान जो है वो यूएई का जो पार्टनर है तिजारत के हवाले से, चीन के बाद सबसे ज़्यादा तिजारत जो है वो ईरान और यूएई में होती थी। वो कैसे होती थी जब ये मैं आपको बताऊंगा। और अब जो पाकिस्तान ने 6 राहदारियाँ खोली हैं और इस वक्त गवादर और कराची में क्या चल रहा है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह 20 से 24 बिलियन डॉलर का ईरानी बिजनेस पाकिस्तान आने जा रहा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि 2018-19 से पहले 5 बिलियन डॉलर का टोटल बिज़नेस था यूएई और अरब अमारात के दरमियान, जो कि अब मौजूदा सालों में 20 से 24 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि रियाद ने ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे, अरब अमारात ने ताल्लुकात ख़राब किए हुए थे, लेकिन ईरान के साथ यूएई ने 2019 में अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए, जबकि चीन की सालसी हो या पाकिस्तान की कोशिशें हों, ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो 2023 में बहाल हुए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह खित्ते की ताकत बनने के लिए और अपने मकासद हासिल करने के लिए बीबीसी ये रिपोर्ट करता है कि यमन में 2015 के बाद से यूएई ने अमेरिका के किराए के जो शूटर्स थे उनको हासिल करके जो अपने सियासी हरीफ थे यमन में, उनका ख़ात्मा किया।
وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو داعش یا القاعدہ یا اس طرح کی تنظیموں کے لوگ تھے اور وہ سابقہ ان تنظیموں میں کام کر چکے تھے، انہیں بھی اپنے ڈھانچے میں، سیکورٹی ڈھانچے میں شامل کیا گیا۔ یہ BBC انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے اس حوالے سے۔ اب یہ ساری جو ڈیٹا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وال سٹریٹ جرنل نے ایک انفارمیشن دی اور انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اور عسکری ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آخری حملہ کیا گیا تو اسرائیل کے ساتھ عرب امارات کے جہاز بھی موجود تھے اور ایران کی تیل کی تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ اب جب یہ خبر آتی ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی اٹھا کہ اگر اب دوبارہ جنگ شروع ہوئی، بے شک پہلے بھی ایران نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ نقصان ایون اسرائیل سے زیادہ نقصان UAE کو پہنچایا گیا، 2600-2700 کے قریب بیلسٹک میزائل اور ڈرونز فائر کیے گئے۔ تو اب کیا ہوگا، کتنا خطرناک کام یہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کے اندر فوراً خبریں شروع ہو جاتی ہیں کہ عرب امارات نے تو جو کیا سعودی عرب بھی ان حملوں کے اندر موجود تھا اور سعودی عرب کے جیٹ طیاروں نے حملے کیے ایران کے اوپر، اور یہ خبر پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کو افسانوں میں اس حد تک چھپا دیا جائے کہ لوگوں تک سچ پہنچ ہی نہ پائے۔ لیکن جو ممالک ہوتے ہیں ان کی انٹیلیجنس ان کو ایک واضح انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر رلائے نہیں کرتے، یہ پرسیپشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایران یہ الزام لگا رہا تھا کہ خلیجی ممالک اپنی ایئر بیسز، اپنا اسلحہ، اپنی دیگر چیزیں جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کو فراہم کر رہے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب یہ خبر آتی ہے تو فوری طور پہ یہ بات ایران کہتا ہے کہ دیکھا ہم نے تو آپ کو کہا تھا یہ ایسے ہو رہا ہے، اور اب ہم جو ہے ان سے جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ بھی وصول کریں گے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو درمیان میں اب خبر آتی ہے کہ امریکی سفیر جو کہ اسرائیل کے اندر ہیں، مائک ہکابے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے UAE کی مدد کی، یہ اب معاملات معاشی سے ہٹ کے دفاعی معاملات تک پہنچ چکا ہے، اور جو ابراہم اکارڈ 2020 میں کیا تھا UAE نے، جو ممالک ابراہم اکارڈ کے اندر شامل ہوگا ان کے لیے بھی یہ سہولیات میسر ہوں گی۔ اب انہوں نے بھی اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی ہے کہ UAE کے اندر آئرن ڈوم اور اسرائیلی فوجی موجود ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب امارات کس طرف جا رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ قطر کے ساتھ اس کے تعلقات خراب، عمان کے ساتھ اس کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ابھی کولڈ وار چل رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کریں گے اور کسی بھی صورت اپنے برادر ملک کو اپنے سے دور نہیں جانے دیں گے۔ لیکن جب ایک بغل میں بھارت اور دوسری بغل میں اسرائیل ہو تو یہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب سعودی عرب کے معاملے میں جب آپ علاقائی محاذ پر دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مخالف محاذوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ ڈیل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب کون بچائے گا عرب امارات کو، اگر وہ اپنی تمام تر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کو خراب کر رہا ہے، جو کہ اس نے 7 دہائیوں 4 دہائیوں 5 دہائیوں سے اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم یہ خبر دیکھتے ہیں کہ جو سفارتی تعلقات ہیں عرب امارات کے اور UAE کے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں، اور جو تجارت ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں تھیں، ایران کے تاجر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں عرب امارات میں، وہاں پہ اپنا بزنس کرتے ہیں، وہ سارا سامان جو کہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ سیریمکس ہوں، چاہے وہ قالین ہو، چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہو، جو چیز بھی ایران ایکسپورٹ کر سکتا ہے وہ سب کچھ پہلے آتی تھی عرب امارات سے، وہ ری ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ اسی طرح جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی ایران کے اندر وہ ساری آتی تھی پہلے عرب امارات، اور عرب امارات سے وہ جاتی تھی ایران۔ تو جب یہ سسٹم چل رہا تھا، $20 بلین سے زیادہ بزنس وہاں سے آ رہا تھا، اور اب جب دیکھا کہ یہ سب کچھ رک چکا ہے، اور رکنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40 سے 50% تک مہنگائی ہو گئی ہے، الیکٹرانکس وہاں سے آ رہے تھے، اور اس طرح کی بے تحاشا چیزیں جو ہیں وہ UAE سے جا رہی تھیں ایران۔
تو اب جب یہ رکا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایرانی ہیں وہ بڑا گلا شکوہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ یو اے ای سے آئے تھے اپنے ملک، اس کے بعد ہم واپس نہیں جا پا رہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری بیوی کا ایگریمنٹ تھا ہسپتال کے اندر، اس کو رینیو نہیں کیا جا رہا۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا، کوئی بھی کمپنی میرے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری پرماننٹ ریزیڈنسی کا اسٹیٹس کلیئر نہیں ہو رہا۔ تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بیسیکلی پاکستان سے تو کچھ شیعہ جو آبادی ہے جو یو اے ای میں رہتی تھی اس کو بھیجا گیا ہے، لیکن جو کام ایران کے خلاف ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اب آ رہا ہے پاکستان کی طرف، وہ اب آ رہا ہے اپنی تجارت کے لیے قطر کی طرف، وہ اب آ رہا ہے چین کے نیٹ ورک کو استعمال کرنے کے لیے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تجارت میں، پاکستان کی بندرگاہوں پہ ایکٹیویٹی کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوال جو مجھے تنگ کر رہا تھا کہ کیا صرف اور صرف پاکستان کو ہی عرب امارات اور سعودی عرب اور گلف ممالک کی ضرورت ہے، کیا ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے جب میں نے ڈیٹا نکالا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ہے، جو اس کی اتنی بڑی آبادی ہے، جو اس کی مضبوط فوج ہے، جو اس کی ایٹمی طاقت ہے، اور جو اس کا مسلم دنیا میں اثر و رسوخ ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سکلڈ افرادی قوت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اگر کسی نے یہاں سے سینٹرل ایشیا جانا ہے، اگر کسی نے یہاں سے جنوبی ایشیا جانا ہے، اگر کسی نے وہاں سے ایسٹ ایشیا سے مشرق وسطیٰ آنا ہے خشکی کے راستے، تو پھر پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب ممالک ہے، خاص طور پہ عرب امارات کو بلڈ کرنے میں پاکستانیوں کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ کہانیاں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ عرب امارات کو کس طرح پی آئی اے نے کھڑا کیا۔ آپ یہ کہانیاں بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ تعمیراتی انڈسٹری ہو، چاہے تیل کی ہو، چاہے سروسز کی ہو، چاہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو، ہر جگہ پہ پاکستانیوں کا خون پسینہ شامل ہے۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسرائیل اور بھارت جو ہیں وہ یو اے ای کے لیے قابل بھروسہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو میرا جواب ہوتا ہے نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیجیس ایفیلیشن اور ایک برادر قابل بھروسہ ملک اور اس کی آبادی جو ہے اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو علاقہ ہے اس وقت وہ انتہائی خطرناک بحران کے اندر جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اس کے سگنلز آ رہے ہیں، تو اس کے انتہائی خطرناک نتائج سامنے آئیں گے، اور وہ نتائج جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا، کہ چاہے وہ معاشی جھٹکا ہے، چاہے وہ افرادی قوت کا جھٹکا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی رسک ہے، چاہے وہ سفارتی تنائی ہے، اس سمیت بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان سے پنگا لینے والے ملکوں کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے آپ کو پتہ ہے بزنس جو ہے دبئی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سیاحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب سیاحت کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایئر لائنز سب سے پہلے جس میں بیٹھ کے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد ریسٹورنٹس جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ تمام تر مقامات جہاں پہ وہ وزٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جمیرہ بیچ ہے، چاہے وہ دبئی میرینا ہے، وہ پام جمیرہ ہے، وہ بیچ ریزیڈنشیا ہے، اور اس طرح کے برج خلیفہ سے لے کے ہر طرح کی وہ چیز جہاں پہ سیاح آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ اس وقت عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہیں، اور ریکارڈ کمی اس میں سامنے آ رہی ہے۔ اور جو موڈیز کی انالیٹکس رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت برے طریقے سے سیاحت متاثر ہوئی ہے۔ جو آکوپینسی 80% تک تھی ہوٹلوں کی، وہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب رپورٹ آئے گی سہمائی تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10% کے قریب ہو۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت بڑے برے طریقے سے، اس وقت مجموعی طور پہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ دبئی کے اندر بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں، بھارتی صحافی ہیں، فورس میگزین کی ایڈیٹر ہیں غزالہ وہاب، وہ یہ کہتی ہیں کہ نیو دہلی یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل 2 منٹ میں ایران کا خاتمہ کر دیں گے، نیا رجیم آئے گا، رضا شاہ پہلوی آئے گا، اس کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، ایک طرف افغان طالبان ہوں گے، دوسری طرف بھارت ہوگا، تیسری طرف موساد اور راہ ایران کے اندر بیٹھ کے وہاں کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات بنا کے پاکستان کی گردن بڑھوڑیں گے۔ لیکن وہ کہانی ساری کی ساری بدل گئی،
اور وہ کہانی جب بدلی اور امریکہ اور اسرائیل رجیم چینج کرنے میں ناکام رہے اور پاکستان ثالثی کے میدان میں پوری دنیا کے سامنے لیڈ کرنے کے لیے سامنے آیا تو مودی نے بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور پھر اس نے جو ہے اپنے بیان ہلکے ہلکے سافٹ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں، سارے دفاعی اور معاشی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے یقینی طور پہ مودی کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہوگا کہ جناب آپ جیسے ہی اسرائیل سے نکلیں گے وہاں پہ ہم پٹاخہ بجانے والے ہیں. لیکن مودی کبھی چابہار کی طرف جاتا ہے، کبھی کہیں اور جاتا ہے، لیکن غزالہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان جتنی تیزی کے ساتھ اپنے سفارتی فیصلے کرتا ہے اور بڑی مہارت کے ساتھ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے 9/11 ہو، چاہے یہ موقع ہو، چین کے ساتھ اس کے تعلقات، امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات، اس میں پاکستان ایک کمال مہارت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جو کہ بھارت کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. امید ہے کہ اس حوالے سے کافی آپ کے ذہن میں ابہام اور صورتحال کلیئر ہو چکی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.